अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि आपको ये बताएं कि यहाँ पर किस किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो फार्मिंग से रिलेटेड कवानीन हैं वो क्या क्या हैं, और उनका एक मुख्तसर सा तारुफ़, और फिर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वर्कर्स के हकूक़ का किस तरीके से ख्याल किया जाता है। उनकी जो ज़रूरियात हैं, जो कवानीन के मुतालिक उनको फार्मर को सहूलियात देनी पड़ती हैं, उनको वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोटिस बोर्ड के सामने। ये इंफॉर्मेशन बोर्ड है। यहाँ पर हर फार्मर को तकरीबन इससे मिलता जुलता एक बोर्ड मेंटेन करना पड़ता है। पहले कानून ये था कि आपका जो ऑफिस है, अगर आपके पास लेट से 2000 एकड़ ज़मीन है, 10,000 है, जो भी है, तो आपका जो एक मेन ऑफिस था, सेंट्रल ऑफिस था, वहाँ पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी था। लेकिन अब इन्होंने कानून में मज़ीद सख्ती की है। अब हर फार्म के ऊपर, ख्वाह वो 5 एकड़ का हो, 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, जितने भी फार्म होंगे वहाँ पर इस तमाम मालूमात का होना ज़रूरी है। तो अमेरिका में जो कानून बनते हैं उसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। सबसे ऊपर फेडरल लॉ है। जो फेडरल लॉ बनता है वो पूरे अमेरिका में, उसे आप किसी भी स्टेट में आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद हर स्टेट उस लॉ को फॉलो करने की पाबंद है। उसके बाद स्टेट अपना एक कानून बनाती है जो फेडरल लॉ से ज़्यादा सख्त होता है। मुख्तलिफ़ स्टेट्स में आपको ये मुख्तलिफ़ कवानीन मिलेंगे। उसके बाद स्टेट के बाद काउंटी आती है। काउंटी अपना लॉ बनाती है, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है, जो कि फेडरल और स्टेट से ज़्यादा निचले लेवल पे और ज़्यादा सख्त होते हैं। तो जहाँ पर आपका फार्म मौजूद है, जहाँ पे आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको अपना फेडरल लॉ को तो फॉलो करना ही करना है, स्टेट लॉ को भी करना है, लेकिन जो आपकी काउंटी है उसको भी आपने फ़ॉलो करना है। तो अमेरिका के अंदर सबसे जो सख्त तरीन कवानीन है फार्मिंग से रिलेटेड, वो कैलिफोर्निया में है। इस वक्त हम कैलिफोर्निया में मौजूद हैं। तो एक फ़ेडरल लॉ आ गया। उसके बाद कैलिफोर्निया का लॉ जो फेडरल लॉ से भी ज़्यादा सख्त है, यानी फेडरल लॉ को अपने अंदर उसने उसका अहाता करते हुए मज़ीद कवानीन को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद काउंटी आ गई। तो इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, ये सेक्रामेंटो और सैनोकिन काउंटी के बीच में है। तो इन काउंटियों का और ज़्यादा सख्त कानून है। यानी कैलिफोर्निया के अंदर जो टॉप की सख्त तरीन काउंटीज़ हैं, उनमें से ये इनका शुमार किया जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे फार्मिंग करनी है तो आपको इन कवानीन का लाजमन ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर ये जानते हैं कि लॉ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। इस वजह से यहाँ पर लोगों के हुकूक़ का, यानी वर्कर्स के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, सेफ्टी और बाकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है इंफॉर्मेशन बोर्ड। अब कैलिफोर्निया के अंदर ये लाजमन है कि आप जहाँ कहीं भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपके पास एक फार्मिंग परमिट होता है। जो आप पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशंस करते हैं, यानी आपने कोई स्प्रे करना है, तो ये स्प्रे ये नहीं होता कि मैं ये स्प्रे करूँगा। आप कौन कौन से स्प्रे कर सकते हैं, आपने वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी काउंटी को देनी है। काउंटी में जो इंस्पेक्टर होते हैं, आपने उनके दफ्तर में जमा करानी होती है कि भाई मैं इस साल अपने इस फार्म के ऊपर ये स्प्रे, ये 15 किस्म के, 20 किस्म के, ये 5 किस्म के स्प्रे कर सकता हूँ। करूँ ना करूँ वो अलग बहस है। तो मुझे इसके लिए, ये स्प्रे करने के लिए मुझे परमिट चाहिए। तो वो आपको परमिट देते हैं। हर साल आपको परमिट लेना पड़ता है। गाहे बगाहे वो चेक करते हैं कि आपने कौन कौन से स्प्रे किए, या आया आपने कोई ऐसा स्प्रे तो नहीं किया जो परमिट के अंदर आपने इजाज़त लेते वक्त हमें नहीं बताया और आपने वो स्प्रे कर दिया हो। तो इन तमाम की सूरत में फिर वो मुख्तलिफ़ कवानीन की तोड़ने की मुख्तलिफ़ सज़ा है। तो वो जो परमिट है वो आपको हर फार्म के अंदर, अब मिसाल के तौर पर जिस फार्म पे हम मौजूद हैं, इसका नाम 5 वेल्स है। तो हमारी कंपनी ने 5 वेल्स के लिए जो परमिट लिया कि हम साल में ये 12 किस्म के केमिकल यहाँ स्प्रे करेंगे, तो उसके बदले में उन्होंने जो परमिट दिया कि आप स्प्रे कर सकते हैं, वो परमिट हैव टू हमें इस इंफॉर्मेशन बोर्ड पे रखना है। और वो परमिट आपको यहाँ, अब ये 2 किस्म के डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, बॉक्सेस। एक में आपको नज़र आएगा पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स परमिट्स, और एक में आपको नज़र आएगा SDS। ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो जितने भी परमिट हैं, जिस किस्म की भी आपने सबसे पहले तो परमिट आपके पास होना ज़रूरी है। तो वो परमिट आपको इस डब्बे में मिलेगा। यहाँ पर बहुत से किस्म के पेपर्स पड़े हैं, आप ये देख सकते हैं। ये सारी फ़ोटो कापियाँ, ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटो कापियाँ हैं, लेकिन आपको हैव टू यहाँ पे वो
فوٹو کاپی رکھنی ہے کہ آپ نے جو پرمٹ لیا اس کے اوپر جو بیسک نمبر ہے وہ آپ زیادہ اصل چیز ضرورت کی چیز تو وہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ وقتاً فوقتاً آپ کون سا کیمیکل سپرے کرتے ہیں، اس کی ریکمنڈیشن کیا ہے۔ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہ ایک سپرے ہم نے یہاں پہ کیا، جو سپرے کیا ہم نے یہ مئی اور جولائی 2022 کے درمیان میں ہم نے ایک ہربیسائڈ اپلیکیشن کی ہے، جس میں مختلف قسم کے کیمیکلز ہم نے سپرے کیے ہیں۔ کس مقدار میں کیے ہیں، کتنے کیے ہیں، اب یہ ہربیسائڈ اپلیکیشن کا ہے۔ اسی طریقے سے فنجی سائڈس کے ہیں، پیسٹی سائڈس کے ہیں، انسیکٹیسائڈس کے ہیں، تو وہ تمام یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اتنے سپرے ہم یہاں پہ اب تک کر چکے ہیں، تو یہ سارا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہوگا۔ اور اس کے بعد جو جو کیمیکلز ہم نے یہاں پہ سپرے کرنے ہیں یا کر سکتے ہیں، ان تمام کیمیکلز کے بارے میں تمام معلومات، یعنی لیٹ سے اگر ہم راؤنڈ اپ سپرے کرتے ہیں، کامن سا کیمیکل ہے یہاں پر تو اس وقت بین ہو چکا ہے، راؤنڈ اپ کی جگہ بوکانیر کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کیوں۔ بہرحال اگر لیٹ سے ہم نے بوکانیر سپرے کرنا ہے تو بوکانیر اگر ایک بندہ مکس کرے گا تو اس بندے کے پاس کون کون سی سیفٹی ایکوپمنٹس ہونے چاہیے، پی پی ایز ہونے چاہیے، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ۔ اس کی اب کیلیفورنیا میں لا یہ ہے کہ آپ کو ہیو ٹو ہیو گلاسز استعمال کرنی ہے، سیفٹی گلاسز۔ آپ کے پاس ربر کے دستانے ہونے چاہیے، ان کا بھی گریڈ ہے، میرا خیال ہے 7 ملی میٹرز کے، آپ کے پاس وہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس لیدر شوز ہونے چاہیے اور کور آل۔ تو یہ 3 بیسک چیزیں، ایک اینک ہے، سیفٹی گلاسز، ایک وہ گلوز ہیں اور ایک لیدر بوٹس ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنی سیفٹی مینٹین کر سکیں، ہماری کمپنی جو اسٹیٹ کی سیفٹی ہے اس سے زیادہ مینٹین رکھواتی ہے ہم سے، تو ہمیں ہیو ٹو لانگ سلیو شرٹس پہننی ہے، کور آل پہننا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ماسک استعمال کرنا ہے۔ اب ماسک قانونی طور پر جو یہاں پر اسٹیٹ لا ہے اس میں اس کی ریکمنڈیشن نہیں ہے، لیکن ہماری کمپنی نے ہمیں ہیو ٹو یہ لازماً مقرر کر رکھا ہے کہ جب ہم مکسنگ کریں گے کیمیکلز کی تو ہمیں ماسک استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب مکسنگ پہ ہم فنجی سائڈس کی مکسنگ پہ ایک ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ تمام۔ تو اب یہ جو چیز لوازمات ہیں یہ پرووائڈ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ فارمر کی ذمہ داری ہے جس کی یہ زمین ہے۔ اس کے اگر کوئی ورکر کام کر رہا ہے تو اس ورکر کو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ دینا، یعنی گلاسز پرووائڈ کرنا، اس کو کور آل پرووائڈ کرنا، ربر کے دستانے دینا، کیمیکل مکسنگ شوز پرووائڈ کرنا، یہ فارمر کی ذمہ داری ہے۔ تو ہماری اس کمپنی کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بجٹ رکھ دیا ہے، ہر سال ہر امپلائی کو وہ بجٹ دے دیتے ہیں کہ جی لانگ شرٹس اور پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ خریدنے، آپ اپنی مرضی کا خریدیں جو آپ کو پسند ہے، اور پھر وہ جو رسید ہے وہ ہم ان کو دکھاتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں ریفنڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کیمیکل مکسنگ ریلیٹڈ چیزیں مثلاً سیفٹی گلاسز، ربر کے دستانے اور کور آلز وغیرہ، یہ کمپنی ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، ماسک ہمیں کمپنی پرووائڈ کرتی ہے، ہیو ٹو انہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو جس قسم کی بھی آپ نے کیمیکلز کی اجازت لی ہے یا بتایا ہے کاؤنٹی کو کہ ہم یہ کیمیکلز یہاں پہ سپرے کریں گے، ان تمام کیمیکلز کی پوری ڈیٹیل آپ کو ایس ڈی ایس کی صورت میں اپنے پاس رکھنی پڑتی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ یہ جو ایس ڈی ایس تھا، سیفٹی ڈیٹا شیٹس، یہ جو سینٹرل آفس ہوتا تھا فارم کا، آپ کے 10 فارم ہیں، 20 فارم ہیں، اب ہمارے پاس 6 ونیئرز ہیں، 6 رینچ ہیں، 6 فارم ہیں، تو ان کا جو ایک سینٹرل آفس تھا جہاں پہ ہمارا مینیجر ہوتا تھا، تو وہاں پر یہ ایس ڈی ایس کا ہونا لازمی تھا۔ لیکن اب قانون کو انہوں نے مزید سخت کیا ہے، اب ہر فارم پہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے 6 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، آپ نے ہر فارم پہ ایس ڈی ایس شیٹس کو، یہ پورے کا پورا فولڈر آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا موٹا ہے اور اس کے اندر کتنی معلومات، یہ پیجز آپ دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری معلومات کیمیکل سے متعلق ہیں، یہ آپ کو ہیو ٹو رکھنی پڑیں گی، یہ قانون ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اس سے متعلق۔ اب یہ ایس ڈی ایس سیفٹی ڈیٹا شیٹس کے اندر ہوتا کیا کیا، سیفٹی ڈیٹا شیٹس کے اندر لیٹ سے ہم بوکانیر سپرے کر رہے ہیں، تو بوکانیر سپرے کرتے وقت جو بندہ اپلیکیٹر ہے، جو بندہ مکس کر رہا ہے یا جو اپلیکیشن کرے گا، اس کی کون کون سے اسے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ پہننے چاہیے۔
مثلا سیفٹی گلاسز، گلوز، کور آلز، لیدر شوز نہیں بوٹس. تو کون کون سے اس کو مکسنگ کرتے وقت، اپلیکیشن کرتے وقت پہننے پڑیں گے، وہ اس کے بارے میں معلومات ہوگی. اگر مکسنگ کے دوران وہ کیمیکل غلطی سے اس کا کوئی چھیٹا آپ کی آنکھ میں پڑ جاتا ہے، سیفٹی گلاسز کو یوز کرتے ہوئے بھی، اس کے باوجود بھی آپ کی جلد پہ پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں. اگر آپ کو وہ کیمیکل کا چھیٹا آپ کی آنکھ میں چلا گیا، آپ کی جلد پہ لگ گیا، تو اس کو سب سے پہلے اس کا کیا کرنا ہے، یعنی پانی سے 15 سے 20 منٹ تک آپ اپنی آنکھ کو دھوتے رہے. اور پھر پانی سے دھونے کے لیے اپنی آنکھ کو آپ کو جو وہاں پر صاف پانی پرووائڈ کرنا، یہ بھی کمپنی کی ذمہ داری ہے. جس فارمر میں ہمارے پاس وہاں مکسنگ اسٹیشن پہ ہمارے پاس وہ موجود ہے، یعنی آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو کوارٹر مائل کے اندر 400 میٹر کے اندر صاف پانی کا بندوبست، جس سے اگر خدا نخواستہ آپ کیمیکل اپلائی کرتے ہوئے وہ کیمیکل آپ کے جلد پہ پڑ جاتا ہے، کپڑوں پہ پڑ جاتا ہے، آنکھ میں چلا جاتا ہے، تو منہ دھونے کے لیے آپ کے پاس صاف پانی کم از کم 400 میٹر کے اندر موجود ہونا چاہیے. یہ قانون ہے. تو پھر اگر آنکھ میں چلا گیا، آپ 10-15 منٹ تک اپنی آنکھ میں صاف پانی مارتے رہے، اس کے باوجود جلن ختم نہیں ہو رہی، تو پھر یہاں پر تمام معلومات موجود ہیں. پوائزن کنٹرول سینٹرز کے نمبر موجود ہیں، جو 24/7 آپ ان پہ فون کر کے ان کو بتا سکتے ہیں میں یہ کیمیکل سپرے کر رہا تھا تو میری آنکھ میں یہ چلا گیا، اب میں کیا کروں. اگر پھر بھی آپ کا وہ نہیں ہوتا تو آپ ایمرجنسی اسپتال کو جائیں. سارے کا سارا خرچہ فارمر اٹھائے گا. اور اس کے بارے میں، کیمیکل کے بارے میں، اس کے اندر اس کا فارمولہ کیا ہے، کون کون سی احتیاطیں اس کیمیکل کو استعمال کرتے ہوئے، اس کا REI کیا ہے. REI کہتے ہیں ری انٹری انٹرول. اب وہ بھی یہاں پہ آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر آپ کو تاریخیں نظر آ رہی ہوں گی، میں آپ کو بتاتا ہوں. REI ٹائم کتنا ہے جب آپ کیمیکل اپلائی کر رہے ہیں، 14 گھنٹے ہے، 20 ہے، 18 ہے، 8 ہے، 6 ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں ہم آپ کو. تو یہ تمام کی تمام انفارمیشن ایک ایک کیمیکل کے متعلق جو آپ نے اسپرے کرنے ہیں اس سیفٹی ڈیٹا شیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے. تو اس وقت تک تو ہمیں الحمدللہ کوئی اس قسم کا ایشو نہیں آیا کہ ہمیں ان کی ضرورت پڑی ہو، لیکن لیٹ سے اگر ضرورت پڑے تو سب سے پہلے جو انفارمیشن اویلیبل ہے وہ یہاں پر ہے. اور اگر وہ خدا نخواستہ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر مینیجر کو فون کریں، ایمرجنسی کو بندے کو لے جائیں. تو یہاں پہ 3 طرح کے مختلف، اگر کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہے تو آپ نے کور کر لیا ہے لیکن آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو آپ یہاں پہ ایک کلینکس ہیں انجری ریلیٹڈ، آپ ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بناتے ہیں، پھر آپ وہاں جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کچھ کٹ لگ گیا، آپ کا کوئی خون بہہ رہا ہے، جان لیوا نہیں ہے لیکن ایک ایکسیڈنٹ ہیپن ہو گیا ہے، تو یہاں پر ارجنٹ کیئر ہے. ارجنٹ کیئر میں آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو وہاں پہ، اور پورا جو خرچہ ہے وہ کمپنی اٹھاتی ہے. اور لیٹ سے اگر خدا نخواستہ کوئی جان لیوا حادثہ پیش آ جاتا ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر ایمرجنسی سروس اویلیبل ہے. آپ فون کریں گے ان کو اور وہ پھر ایمبولینس آئے گی اور وہ آپ کو لے جائے گی. تو سارے کا سارا نظام یہاں پر موجود ہے. لیکن فارم کے اوپر جو بندہ کام کر رہا ہے اسے ان تمام انفارمیشن جو اس کے حقوق ہیں اس کے بارے میں اسے پتہ ہو، تو وہ ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. اب آپ یہاں دیکھیں تو یہ آفیشیل نوٹس ہے امپلائی رائٹس کا. اس کے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ آپ کس گرمی کی کس حد تک آپ کام کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کام نہیں کرنا. اگر گرمی اتنی بڑھ چکی ہے تو اس حد تک پہنچ چکی ہے تو آپ نے ہر 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد آپ نے بریکس لینی ہے. صاف پانی کا انتظام یہاں پہ پینے کا. پھر جو بریکس ہیں آپ اگر وہ دیکھ سکیں، میری بائیں طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے پاس کیمرہ مین اگر آپ دکھا سکیں، یہ ایک شیڈ ہے کہ مختلف جب بریکس ہوتی ہیں تو یہاں پہ کوئی بڑے درخت تو ہے نہیں چھاؤں وغیرہ کے لیے، تو یہ پرووائڈ کرنا کمپنی کا کام ہے. اب یہاں پہ آپ کو گندا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ کافی عرصے سے استعمال نہیں ہوا. تو دن کے وقت جو یہاں پہ ورکرز کام کرتے ہیں، جب ان کا بریک کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ وہ جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے قریب موو کر لیتے ہیں ہچ کے ساتھ کنیکٹ کر کے. تو یہ ایڈجسٹیبل ہے، یہ یہاں پہ لگ جائے گا. اسی طریقے سے وہ والی سائڈ بھی اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ ایک قسم کا سائے دار
بینچ بن جاتا ہے، تو بریک کرنے کے لیے وہ یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے اپنا پانی پینا ہے، کوئی کھانا ہے، جو بھی کرنا ہے، یعنی یہاں پہ وہ اپنا آرام کر سکتے ہیں بریک ٹائم میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے ساتھ آئیں، یہاں پر رفع حاجت کے لیے ہیو ٹو کمپنی کو پرووائڈ کرنے ہیں باتھ روم، ہاتھ دھونے کے لیے صاف پانی۔ ابھی یہ خالی ہو گیا ہے، آج چھٹی ہے، تو سوموار کے دن انشاءاللہ اس کو وہ باقاعدہ اس کے لیے انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں اس کو پانی سے بھر دیں گے۔ ہمارے پاس صابن موجود ہے، ہمارے پاس پیپر موجود ہے، اور یہ باتھ روم ہے، تو کسی کو رفع حاجت کرنی ہے تو اس کے لیے پورا آپ کا یہ سیٹ اپ ہے، اس کے اندر باتھ روم ہے، پیپر لگے ہوئے ہیں، سارا اس کے اندر نظام موجود ہے۔ تو یہ ہیو ٹو کمپنی کو پرووائڈ کرنا ہے۔ جہاں پہ ورکر کام کر رہے ہوں گے ان کے بریک کے لیے سایہ دار سایہ فراہم کرنا، ان کے باتھ روم کی فیسلٹی فراہم کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ان پودوں کے اوپر مختلف قسم کے سپرے کیے جاتے ہیں کیمیکلز کے، تو پودوں کے اوپر کیمیکل لگا ہوتا ہے، آپ ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں۔ نارملی لوگ دستانے استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دستانے استعمال کرنے کے باوجود بھی آ جائیں نوٹس بورڈ کے پاس، تو انفارمیشن بورڈ کے پاس، تو ان کے ہاتھ کے ساتھ کیمیکل لگ جاتا ہے منہ پہ، تو وہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، صابن موجود ہے، ٹاولز موجود ہیں، تو آرام سکون سے آپ بیٹھیں۔ پھر سادہ پانی کے لیے کولر رکھنے کے لیے سامنے جگہ موجود ہے، وہاں پہ پانی کے کولر پڑے ہوتے ہیں، آپ پانی پینے کے لیے یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے پرووائڈ کرنا۔ اب یہ قوانین ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے REI کا تذکرہ کیا، REI کا مطلب ہے ری انٹری انٹرول۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کیمیکل سپرے کرتے ہیں فیلڈ میں، تو اس کے کتنے گھنٹے بعد تک اس فیلڈ کے اندر آدمی داخل نہیں ہو سکتا، ورکر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیٹس سے کہ ہم بوکنیر سپرے کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو بوکنیر کا REI ٹائم 24 گھنٹے ہے۔ تو اگر آج ہم نے بوکنیر سپلائی کیا ہے دن 12 بجے اپلائی کیا ہے، تو کل دن 12 بجے تک اس فیلڈ کے اندر کوئی ورکر داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے یہاں پر 23 بلاک ہیں ہمارے پاس، ہر بلاک تقریباً 23 سے 25 ایکڑ کے درمیان ہے۔ بلاک 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ہر بلاک کے اوپر آپ کو ڈیٹ نظر آئے گی۔ اب یہ 5ویں مہینے کی 28 تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں مہینے کی 28 تاریخ تک، یعنی 28 تاریخ کو انکلوڈ کریں، اس فیلڈ کے اندر یعنی 1B جو بلاک ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ورکر بھی داخل نہیں ہو سکتا کوئی کام کرنے کے لیے۔ اگر داخل ہوگا تو کمپنی اسے پرووائڈ کرے گی، یعنی اس کے پاس ماسک ہوگا، اس کے پاس کور آل ہوگا، اس کے پاس سیفٹی گلاسز ہوں گی، یا بند کیبن والے ٹریکٹر کے اندر وہ جا سکتا ہے، جیسے وہ مشینوں کے کیبن ہیں بند ہیں کہ اس میں جو کیمیکل ہے وہ نہیں۔ تو 5ویں مہینے کی 28 تاریخ تک وہاں پہ کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کام کرنا ہے تو جتنے یہاں پہ سپروائزر ہیں، یہ کام مینیجر کا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو بتانا کہ اس فیلڈ میں اس تاریخ سے پہلے آپ نے داخل نہیں ہونا، لیکن جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے سپروائزر کی، اور سپروائزر اس بورڈ کو روزانہ صبح دیکھنے کے بعد کام پہ سٹارٹ کرتا ہے کہ میں کہاں پہ اپنے ورکرز کو لے کے جاؤں، کرو کو لے کے جاؤں، کہاں پہ نہیں جا سکتا۔ یہاں پہ جو ہماری مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں، اس میں ایک دفعہ ہم ٹریننگ کر رہے تھے کاؤنٹی کی، تو کاؤنٹی کی جو ڈائریکٹر تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو فائن ہے وہ منیمم $500 ہے۔ لیٹ سے یہ بلاک 1B ہے، یہاں 5ویں مہینے کی 28 تاریخ سے پہلے کوئی بندہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوگا تو اس کے پاس پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہوگا، ماسک ہوگا، سیفٹی گلاسز ہوگی، ربر کے دستانے ہوں گے۔ اگر ایک یہاں پہ 10 لوگ، ایک سپروائزر آیا اور اس نے پرواہ نہیں کی، اپنا کرو لے کے وہاں چلا گیا کام کرنے کے لیے، اب یہاں پہ 10 لوگ کام کر رہے ہیں اور اوپر سے کاؤنٹی کا انسپیکٹر آ جاتا ہے یا آ جاتی ہے۔ اب جب وہ آ جاتی ہے تو وہ وہاں پہ پہلے یہاں پہ آئے گی، دیکھے گی 5ویں مہینے کی 28 تاریخ سے پہلے اس بلاک میں کوئی نہیں جا سکتا، تو وہ وہاں دیکھتی ہے بندے لگے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ ابھی REI کہہ رہی تھی کہ آپ 5ویں مہینے کی 28 تاریخ سے پہلے داخل نہیں ہو سکتے، یا اس کے بعد آپ داخل ہوں گے، بندے موجود ہیں۔ تو پر پرسن $500 سے لے کر $5000 کے درمیان، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسپیکٹر پہ۔ 10 لوگ موجود ہیں تو $1500 فی بندے کے حساب سے وہ اگر کرتی ہے جرمانہ، تو $15000 کمپنی کو جرمانہ ہو جائے گا۔ اب یہ کام اس کی نگرانی کرنا مینیجر کا کام ہے، تو الحمدللہ ہمیں یہاں پہ تو پچھلے 5 سال کے اندر کوئی اس قسم کا جرمانہ نہیں ہوا،
لیکن اکثر سنتے ہیں دائیں بائیں مختلف فارمرز کی کہ فلاں فارمر کے اتنے لوگ کام کر رہے تھے اور وہاں پہ اسپرے اپلائی ہوئی تھی اور REI کے اندر تھے، ٹائم پیریڈ کے اندر تھے، اس ونڈو کے اندر تھے، تو وہ انسپیکٹر آیا اور انسپیکٹر نے ان کو اتنا جرمانہ کر دیا۔ ہمارے ایک ڈائریکٹر ہیں جو اس کا جنرل مینیجر ہیں، ان کی اپنی ونیئرز ہیں، وہ ایک دفعہ بات سنا رہے تھے، واقعہ بتا رہے تھے کہ اسی طریقے کی ایک وائلیشن ان سے ہوئی، لیکن وائلیشن ان کے والد سے نہیں ہوئی، وائلیشن کانٹریکٹر سے ہوئی۔ تو پہلے تو $17,000 کا جرمانہ ان کے والد کو ملا، لیکن ان کے والد نے جب اسے عدالت کے اندر اسے کیا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو ان کو بتا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی مرضی سے گئے ہیں، تو پھر وہ جرمانہ ان کے والد کا 17,000 سے کم کر کے کوئی 1,000-1,200 پہ لے آئے، لیکن جو کنٹریکٹر کا جرمانہ تھا وہ اس سے بہت زیادہ تھا۔ تو اس قسم کے یہاں پہ آئے روز ٹکٹس ملتے رہتے ہیں، چلان ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی انفارمیشن یہاں پر موجود ہے، اب یہ دیکھیں، یہ سارے بلاکس، ان کا پورا نقشہ ہر فارم میں ہونا ضروری ہے، اور کس فارم پہ کون سا کیمیکل آپ نے اپلائی کیا، کب کیا، اس کا REI کتنا تھا، کس ڈیٹ کو وہ ایکسپائر ہوا، یہ تمام انفارمیشن، کیمیکل کون سا اپلائی کیا، کس مقدار میں تھا، کون سی تاریخ سے کون سی تاریخ کے درمیان ہوا، وہ ساری انفارمیشن پیسٹیسائڈ پرمٹ کے اندر آپ کو ملے گی، اور اس کا REI کب تک تھا، کس بلاک میں کب سپرے کیا گیا، کب ایکسپائر ہوا، وہ ساری انفارمیشن بورڈ کے اوپر موجود رہے گی۔ اس کا پورا نقشہ ونیڈ کا، کون سے انٹرس پوائنٹس ہیں، کون سے ایگزٹ ہیں، ایمرجنسی جو اسے کیا کہتے ہیں، کسی حادثے کی صورت میں، ایمرجنسی کی صورت میں جو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایمرجنسی ایویکویشن ایریاز، وہ یہاں پر پوائنٹڈ آؤٹ ہوں گے، انفارمیشن بورڈ موجود ہے، واش اسٹیشن کے بارے میں، پمپ کے بارے میں، پھر انٹرنسز جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں، کیمیکل کہاں پہ ہم نے سٹور کر رکھا ہے اس ونیڈ کے اوپر، اس پراپرٹی کے اوپر، کیمیکل روم کہاں پر ہے، اور پھر کیمیکل روم کی اپنی ریکمنڈیشنز ہیں، کیا ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہیں رکھا جا رہا، تمام معلومات، یعنی اس ونیڈ کے اوپر کس جگہ پہ کون سی چیز موجود ہے، اس ساری کی معلومات اس نقشے کے اوپر ہونی چاہیے۔ کون کون سی ویرائٹی ہم نے لگا رکھی ہے، اب یہ دیکھیں آپ کو مختلف رنگ نظر آ رہے ہوں گے، یہ سبز ہے، یہ نیلا ہے، یہ پنک ہے، یہ اورنج ہے، تو یہ ساری موجود ہے یہاں پہ، کہ یہ کیبرنے ہے، یہ مالبک ہے، یہ ہمارے پاس پیٹٹ سیرا ہے، ٹناٹ ہے، ٹرالڈگو ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی قسم کی ویرائٹی ہیں، ساری انفارمیشن۔ تو یہ انفارمیشن بورڈ ہے، اس کے اوپر اب یہاں پر زیادہ تر امریکہ کی کوئی نیشنل لینگویج نہیں ہے، مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، امریکہ میں اسپینش بھی بولی جاتی ہے، امریکہ میں انگلش بھی بولی جاتی ہے، فرینچ بھی بولی جاتی ہے۔ ہم اس وقت ویسٹ کوسٹ پہ ہیں، تو ویسٹ کوسٹ پہ زیادہ اسپینش اور انگریزی بولی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اگر اس کے علاوہ بھی کوئی زبان بولی جاتی ہے، تو جو فارمر ہے، اس فارم کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو، مثلاً اب ہم پاکستانی، میں تو انگریزی بول لیتا ہوں، ہمارے 3-4 لوگ ہیں تو ہم انگریزی سمجھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے، تو ہم کورڈ ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جسے انگریزی سمجھ نہیں آتی، اسے اردو صرف سمجھ آتی ہے، تو یہاں جو فارمر ہے اسے ہیو ٹو اردو زبان میں یہ ساری معلومات فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی لیول پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور وہ بندہ فارمر کو سو کر دیتا ہے کہ مجھے اس نے اس بارے میں نہیں بتایا تھا، فارمر کہتا ہے جی یہ انفارمیشن لگی ہوئی ہے ساری، وہ کہتا ہے یہ تو انگریزی میں لگی ہے، مجھے تو انگریزی نہیں آتی، مجھے تو یہ اردو میں بتاتا۔ تو لوگوں نے یہاں پہلے بہت زیادہ لوگوں کو سو کر رکھا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسہ انہوں نے لیا۔ تو فارمر خیال رکھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی جب یہاں کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی نئے قوانین امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں یا کوئی قانون بدلتا ہے، جب اس کے اعتبار سے ہر مہینے سیفٹی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ، تو ہمارے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے انہیں یہی غم لگا رہتا ہے کہ یار یہ جو پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ اسپینش کا تو آپ کو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو انگریزی اور اسپینش دونوں مل جائیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو اردو کا نہیں ملے گا۔ تو ان کو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ یار یہ 4 بندے جو اردو بولنے والے ہیں، ان کے لیے اگر اردو میں کسی قسم کا آپ، تو زیادہ تر میں انٹرپریٹر کے کام کہ انگریزی کی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو بتا دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، لیکن لیٹ سے پھر اس کے باوجود بھی انہیں اپنی تسلی کے لیے کہ اردو میں بھائی کہاں سے ہمیں ملے گا، تو وہ اردو نکال کے لاتے ہیں، اور پھر وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل کلاں کو ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ دے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، میں تو انگریزی نہیں سمجھتا۔ تو اگر یہاں پہ 4 مختلف قسم کی زبانوں والے لوگ موجود ہیں، تو چاروں کو چاروں زبانوں میں انفارمیشن پرووائڈ کرنا یہ ان کا فارمر کا ذمہ ہے، ان کے ذمہ فرض ہے۔ اب ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، بھائی ارینج کرو، تمہاری ذمہ داری تھی، ہم نے جب تو جب تم نے لوگوں کو ہائر کیا تمہاری ذمہ داری تھی تم یہ تمام کی تمام معلومات ان کو ان کی متعلقہ زبان میں پرووائڈ کرو گے۔
تو یہاں پہ یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ایک ورکر کو پے کتنی ہونی چاہیے, کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے, کتنے گھنٹے بعد اس کو بریک دینی ہے, کتنے گھنٹے بعد اسے لنچ دینا ہے, جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے وہاں پہ اسے آپ نے سائے کی سہولت دینی ہے, وہاں پہ باتھ روم کی سہولت دینی ہے, صاف پانی کی سہولت دینی ہے, ہاتھ دھونے کے لیے صابن, ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹاولز, یہ تمام سہولت دینی ہے. اگر کیمیکل اپلائی کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے, اس سے متعلق تمام پروسیجر اور دیگر جو بھی فارمنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. یعنی ایک ورکر کو پتہ ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی قسم کی اس کی وائلیشن کی جاتی ہے حقوق کی تو اسے پتہ ہو کہ میں نے کس سے رابطہ کرنا ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ کمپنی کے کانٹیکٹ انفارمیشن ملے گی. ہمارے مینیجر ہیں جے گنزالویس, پھر ہماری ڈائریکٹر ہیں بری ہنٹ, تو ان کے پرسنل فون نمبر یہاں پہ دیے گئے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, کوئی سپروائزر گالی گلوچ کرتا ہے, کوئی مار پٹائی تو بہت دور کی بات ہے, کوئی گالی گلوچ کرتا ہے, کوئی اور مطلب اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے خلاف جاتا ہے, تو آپ ان کو فون کر کے رائٹ اوے کمپلین کر سکتے ہیں. اگر یہ اس پہ کچھ نہیں کرتے تو اس کے بعد یہاں پر اسٹیٹ کے نمبر موجود ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے نمبر موجود ہیں, آپ ان پہ فون کریں, آپ کمپلین کریں, اور پھر وہ ایک دفعہ جب اس قانون کی لپیٹ میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ اسے نشان عبرت بناتے ہیں. اس کے باوجود یہاں پر 2 نمبریاں ہوتی ہیں, لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں, لیکن اتنے قوانین موجود ہیں کہ یہاں پر عام آدمی آسانی سے 2 نمبری نہیں کر سکتا. تو آپ اپنی کمپنی کے متعلقہ لوگوں کو بتائیں, اور یہ ایسے نہیں کہ ہلکے میں لیں گے, یہ سیریسلی ہر تھریٹ کو لیں گے. 2 سال پہلے یہاں ایک چھوٹا سا ایک حادثہ ہوا تھا, تو ہم نے صرف اپنے مینیجر کو کال کی, رات کے کچھ 10-11 بجے کا ٹائم تھا, اور وہ بندہ اپنے گھر سے اٹھ کے یہاں آیا ہے. ہم رات کے وقت نائٹ شفٹ میں کام کر رہے تھے, یہاں آیا ہے, اور باقاعدہ اس نے پھر پولیس کو کال کی, اور پولیس نے پھر اس کے اوپر اکارڈنگلی ایکشن لیا. جو جس متعلقہ بندے کے خلاف کمپلین تھی اسے باقاعدہ جیل بھیجا گیا. تو یہاں پہ ہر بندہ اپنے کام کو سیریسلی لیتا ہے, کوئی ہلکے میں نہیں لیتا. اور اگر یہ ہلکے میں لیں گے تو پھر یہ ان کے جو ریاست کے ادارے ہیں پھر وہ ان کو ہلکا لینے نہیں دیں گے, پھر وہ ان کو بتائیں گے کہ کام کیسے ہوتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا, اب جتنی انفارمیشن یہاں اس طرف موجود ہے ایسی ہی انفارمیشن اس کے پچھلی طرف بھی موجود ہے, کیونکہ یہ اتنے قوانین ہیں کہ پچھلا بہت سارا انفارمیشن سے بھرا ہوا ہے, قوانین سے, حقوق سے متعلق. ایک یہ یہاں پہ تو وہ ساری اس کی انفارمیشن بورڈ پہ موجود ہے. یہ دیکھیں مختلف قسم کے یہاں پہ میپس لگے ہوئے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, انٹرسٹ کون سی ہیں, کیمیکل سٹوریج ایریا کہاں پہ ہے, پارکنگ کہاں پہ کرنی ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ریسائکلنگ پوائنٹ کہاں پہ ہے, جو آپ کیمیکلز خالی کنٹینرز آتے ہیں, ڈبے آتے ہیں, ان کو کس طریقے سے ڈسپوز کرنا ہے, وقتی طور پر کہاں رکھنا ہے, پھر پرماننٹلی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر یہاں پہ دیکھیں رینچ ایکٹیویٹیز ہیں, اس وقت ہو کیا رہا ہے, یہاں پہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اریگیشن چل رہی ہے, اسپرے چل رہا ہے, ٹریکٹر چل رہے ہیں, کرو کام کر رہا ہے, کہاں پہ کام کر رہے ہیں, کون سا کام کر رہے ہیں. دیکھیں وائر ریز نارتھ سائڈ یہ آپریشن چل رہا ہے, اسپرے چل رہا ہے, اریگیشن چل رہی ہے. تو یہ ساری کی ساری معلومات, تاکہ یہاں سے جب انسپیکٹر آئے تو اسے یہ نہ ہو کہ یہ کتنا بڑا فارم ہے, یہاں پہ کتنے لوگ کام کرتے ہیں, کتنے بلاکس ہیں, کہاں پہ کام ہو رہا ہے, کہاں پہ کون سا اسپرے. نہیں, ساری کی ساری معلومات یہاں پہ جب وہ آئے گا. تو 2 سال پہلے یہاں پہ میں اسپرے کر رہا تھا, تو کاؤنٹی کی انسپیکٹر آئیں اور انہوں نے آتی مجھ سے پوچھا کہ تمہارا پرمٹ کہاں پہ ہے. تو میں اسے یہاں نزدیک ہی تھا, تو میں اسے لے کے انفارمیشن بورڈ پہ آ گیا. تو انفارمیشن بورڈ پہ جو وہ مانگتی رہی ہے میں اسے نکال کے دکھاتا رہا ہوں کہ ہماری کمپنی کے جو لاز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, پالیسیز ہیں, وہ اسٹیٹ کے قوانین سے بھی زیادہ سخت ہیں. مطلب اگر REI اسٹیٹ کا جو ہے یا کیمیکل کی ریکمنڈیشن 24 گھنٹوں کی ہے, تو ہمیں یہ انسٹرکشنز ہے کہ آپ نے 24 نہیں, آپ نے 48 گھنٹے یہاں پہ ڈالنے ہیں, تاکہ اس کا یہ ہو کہ جو آپ کا جو مارجن ہے وہ ڈبل ہو جائے, تاکہ کسی قسم کا امپلائز کو حادثہ نہ ہو, ورکرز کو حادثہ نہ ہو. اور پے کے اعتبار سے, باقی ہر اعتبار سے ورکرز کا خیال رکھا جاتا ہے, ورکرز کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے, جو ان کے حقوق ہیں انہیں بتائے جاتے ہیں. نہ صرف ان کا خیال رکھا جاتا ہے بلکہ ایک ایک چیز انہیں گاہے بگاہے ہر سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے بتائے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے حقوق ہیں, آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. اور اگر وہ ورکر خود پرواہ نہیں کرتا تو یہ نہیں کہ یہاں پہ بھائی ہم نے تو بتا دیا بس ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں, اگر وہ ورکر خود سیفٹی رولز اپلائی نہیں کرتا یا ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا تو یہ وارننگ دیتے ہیں پہلی دفعہ, اور دوسری دفعہ کہتے ہیں بھائی جان اپنا بستر گول کرو اور یہاں سے تتر ہو جاؤ. بہرحال
آج کا یہ ویڈیو انفارمیشن بورڈ کے متعلق اور یہاں پہ قوانین کون کون سے ہیں یہ تو میں نے آپ کو صرف اختصار کے ساتھ بیان کیا. یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ تمام معلومات دینی تھی. آپ کو دیں یہاں پہ فارمنگ ہوتی کس طریقے سے ہے اور فارمنگ کے لیے کون سے قوانین انہیں فالو کس طریقے سے کیا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے